आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान एंड कुरान सीरीज़ का आज चौथा दिन है और चौथा ही पारा है और चौथा ही रोज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सब की बातों को कबूल व मंजूर फरमाए। तो चौथे पारे का सबसे पहले तारुफ़ देख लेते हैं। तारुफ़ चौथे पारे का नाम लन तनालू है। इसका आगाज़ सूरह आल इमरान से होता है। ये सूरत आयत 92 से 200 तक है। इसके बाद सूरह निसा की 23 आयात हैं। इस पारे में अल्लाह ताला जिन बातों का जिक्र करता है, इनमें ख़ास बातें ये हैं। नेकी क्या है, काबा की मरकज़ियत, अल्लाह की रस्सी, बेहतरीन उम्मत, जंग अहद, सूद की ममानियत, अल्लाह का एहसान अज़ीम, शहीद मुर्दा नहीं, मोमिनीन की सिफ़ात, मोमिनों की दुआ और जवाब इलाही, नाफरमान और फरमाबरदार लोग, फ़लाह पाने वाले, अल्लाह से डरो, यतीमों के हकूक़, औरतों के महर, कानून विरासत, असूल तक़सीम विरासत और वो रिश्ते जिनके साथ निकाह हराम है। इन सब बातों के बारे में अल्लाह ने जो हिदायत दी हैं, अब उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आयत नंबर 92, नेकी क्या है। इस पारे के शुरू में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम नेकी को नहीं पहुँच सकते जब तक कि अपनी वो चीज़ें खुदा की राह में ख़र्च ना करो जिन्हें तुम बहुत अज़ीज़ रखते हो। आयत नंबर 96 में है काबा की अव्वलियत और आयत नंबर 102 जो है वो अल्लाह की रस्सी। अल्लाह ने फरमाया कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक़ है। तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मज़बूत पकड़ लो और तफ़रक़े में ना पड़ो। आयत नंबर 106 से 107 तक काफिर और मोमिन क़यामत के दिन। अल्लाह ने इस बात का भी जिक्र किया कि क़यामत के दिन काफिरों का मुँह काला होगा और वो शदीद अज़ाब से दोचार होंगे। मोमिनों के चेहरे रोशन होंगे, इनको अल्लाह के दामन रहमत में जगह मिलेगी और वो हमेशा इसी हालत में रहेंगे। आयत नंबर 110 बेहतरीन उम्मत के बारे में है। आयत नंबर 130 सूद की ममानियत, यानी कि अल्लाह ने फरमाया अहले ईमान ये बढ़ता और चढ़ता सूद खाना छोड़ दो, अल्लाह से डरो, उम्मीद है कि तुम फलाह पाओगे। आयत नंबर 152 से 153 जो है वो जंग अहद के बारे में है। अल्लाह ने जंग अहद का जिक्र भी किया और कहा कि अल्लाह ने अपनी ताईद और नुसरत का जो वादा तुमसे किया था वो उसने पूरा कर दिया। जब तुम आगाज़ जंग में कुफ़ार को कत्ल कर रहे थे मगर फिर तुमने कमज़ोरी दिखाई, माल गनीमत की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी की। यानी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह 50 तीरंदाज़ों को हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला की ज़ेर सरकर्दगी मुकर्रर किया था, वो अपनी जगह छोड़कर माल गनीमत हासिल करने में लग गए क्योंकि वो समझे कि हमें फ़तह हासिल हो गई है। तब अल्लाह ने तुम्हें काफ़िरों के मुकाबले में पिसपा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस जंग में जब तुम भागे जा रहे थे और अल्लाह का रसूल तुम्हारे पीछे तुम्हें पुकार रहा था, इस वक्त तुम्हारी इस रविश का बदला अल्लाह ने तुम्हें ये दिया कि तुम्हें रंज दिए, यानी शिकस्त का रंज, अपने कसीर मकतूलों और मुजरिमों का रंज, 3000 दुश्मन की फ़ौज की यलगार का रंज, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की फैलाई हुई ख़बर का रंज। और उसके बाद आयत नंबर 164 अल्लाह का एहसान अज़ीम। इसके बाद अल्लाह ने मोमिनों पर अपने इस अज़ीम एहसान का जिक्र किया। इनमें से एक रसूल माबूस किया जो इसकी आयत उन्हें सुनाता है, उनकी ज़िंदगियों का संवारता है और इनको किताब व हिकमत की तालीम देता है। इससे पहले वो खुली गुमराही में पड़े हुए थे। और उसके बाद आयत नंबर 169 से 70 तक जो है शहीद मुर्दा नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की राह में कत्ल होने वालों को मुर्दा ना समझो, दर हकीकत वो ज़िंदा हैं, अपने रब के पास रिस्क पा रहे हैं और फ़ज़ल इलाही से बहुत खुश व खरम हैं और मुतमईन हैं। मोमिनों की सिफ़ात, आयत नंबर 191 में मोमिनों की सिफ़ात बयान की गई हैं कि उनका ये ज़िक्र किया गया है कि वो उठते बैठते लेटते हर हाल में याद खुदा में मसरूफ़ रहते हैं, ज़मीन व आसमान की साख्त और रात दिन के बारी बारी आने पर गौर करते हैं और बेख्तियार बोल उठते हैं कि ये सब कुछ अल्लाह ने फ़जूल और बेमकसद नहीं बनाया। उसके बाद आयत नंबर 193 से 194 तक जो है मोमिनीन की दुआ है। मोमिनीन की दुआ ये है कि ए हमारे आका, ये अब देखें इसमें एक और दुआ, ये दुआ भी आ गई है चौथे पारे में, जो कसूर हमसे हो गए हैं इनसे दरगुज़र फरमा, जो बुराइयां हम में नहीं उन्हें दूर कर दे, हमारा ख़ात्मा नेक लोगों के साथ कर खुदावंद, जो वादे तूने अपने रसूलों के ज़रिए किए हैं उनको हमारे साथ पूरा कर, क़यामत के दिन हमें रुसवाई में ना डाल, बेशक तो अपने वादे के ख़िलाफ़ करने वाला नहीं। आमीन। और आयत नंबर 195 जवाब इलाही है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि मोमिनीन की दुआ के जवाब में अल्लाह का जवाब यूँ था,
میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے بے شک۔ اس کے بعد آیت نمبر 196 سے 198 نافرمان اور فرمانبردار لوگوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دو قسم کے لوگوں کا ذکر کرتا ہے۔ خدا کے نافرمان لوگ جو چند روزہ زندگی کے لطف اٹھانے کے بعد جہنم میں جائیں گے، اور دوسرے فرمانبردار لوگ جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں یہ لوگ رہیں گے۔ ان باغوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ وہاں پر ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 200 فلاح پانے والے۔ آیت نمبر 200 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے اہل ایمان، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، خدمت حق کے لیے کمر بستہ رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اس کے بعد آگے سے سورۃ النساء شروع ہو جاتی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 1 سے 4 تک میں ہے اللہ سے ڈرو۔ آیت نمبر 1 جس کی ابتدا میں ہی اللہ نے فرمایا کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان یعنی حضرت آدم سے پیدا کیا، پھر اسی جان سے ان کی زوجہ کو تخلیق کیا اور پھر ان سے دونوں سے بے شمار مرد و زن دنیا میں پھیلا دیے، اور اسی خدا کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، رشتہ داروں سے تعلقات نہ بگاڑو، اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 2 سے 6 یتیموں کے حقوق کے بارے میں ہے، اور آیت نمبر 4 عورتوں کے مہر کے بارے میں ہے۔ عورتوں کے مہر کے بارے میں حکم الہی ہوا ہے کہ عورتوں کے مہر خوش دلی سے فرض جانتے ہوئے ادا کرو، سوائے اس کے کہ وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ معاف کر دیں۔ آیت نمبر 7 قانون وراثت ہے، یہ بہت ہی اہم ہے۔ وراثت کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ وراثت مردوں ہی کا حصہ نہیں بلکہ عورتیں بھی اس کی حقدار ہیں۔ میراث بہرحال تقسیم ہونی چاہیے، خواہ تھوڑی ہی ہو یا زیادہ۔ یہ قانون تمام منقولہ یا غیر منقولہ املاک پر لاگو ہوگا۔ اگر مرنے والے نے 1 گز کپڑا چھوڑا ہے اور 10 وارث ہیں تو اسے 10 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ اور آگے ہے آیت نمبر 11 سے 12 اصول تقسیم میراث، اور یہ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ آیت نمبر 11 میں بیٹے 2 گنا، یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ والد کی جائیداد سے بیٹوں کا بیٹیوں کے مقابلے میں دگنا حصہ ہے، یعنی مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اور پھر آیت نمبر 11 میں ہی لڑکیوں کے لیے بیان کیا کہ اگر 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں وارث ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 حصہ دیا جائے، باقی 1/3 جو ہے وہ دوسرے وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ آیت نمبر 11 صرف ایک لڑکی یا ایک لڑکا اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے، جو یعنی کہ چھوڑ دیا ہو، آدھا ترکہ جو بھی پیچھے چھوڑا ہوگا۔ اگر صرف ایک لڑکا وارث ہے تو کل مال کا وارث وہی ہوگا۔ آیت نمبر 11 میں ہی اگر والدین موجود ہیں، اگر میت صاحب اولاد نہ ہو، صرف والدین وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے گا، باقی جو 2/3 ہوگا وہ باپ کو ملے گا۔ اور والدین اور اولاد اگر دونوں موجود ہوں، اگر میت صاحب اولاد ہو اور اس کے والدین بھی موجود ہوں تو والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے، باقی جو 2/3 ہوگا وہ دیگر وارث اس میں شرکت کریں گے۔ آگے آیت نمبر 11 میں ہی ہے کہ بہن بھائی بھی اگر میت کے بہن بھائی بھی موجود ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی، مگر بہن بھائیوں کو حصہ نہیں پہنچتا اگر میت کے والدین زندہ ہوں۔ اور آیت نمبر 12 ہے بیوی کا ترکہ، اگر اولاد نہ ہو تو بیوی کے ترکے میں سے میاں کو آدھا حصہ ملے گا، بقیہ نصف دوسرے وارثوں کو، اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 میاں کو ملے گا، بقیہ دوسرے وارثوں کو۔ آیت نمبر 12 میں ہی ہے میاں کا ترکہ، اگر اولاد نہ ہو تو میاں کے ترکے میں سے بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا، اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 8واں حصہ بیوی کو ملے گا۔ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو 1/4 یعنی کہ 1/8 سب بیویوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور آگے ہے نہ اولاد نہ والدین، صرف ایک بھائی یا بہن زندہ، اگر میت بے اولاد ہو، والدین بھی زندہ نہ ہوں، صرف ایک بہن یا ایک بھائی موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ اور اگر میت کی اولاد اور والدین زندہ نہ ہوں اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے 1/3 میں وہ سب شامل ہوں گے۔ آگے آیت نمبر 11 سے 12 ہے وصیت و قرض کی ادائیگی، یہ مندرجہ بالا سب جو حصے اس وقت نکالے جائیں گے جب وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور جو قرض اس پر ہو وہ پھر ادا کیا جائے گا۔
آگے آیت نمبر 8 جو ہے، مسکین رشتہ دار، اللہ نے فرمایا جب وراثت کی تقسیم کا موقع ہو اور خاندان کے مسکین و یتیم آئے تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو، مگر ان کے ساتھ بھلے مانچو کسی بات کرو اور ترکے میں سے کچھ نہ کچھ ان کو دو، تنگ دلی نہ برتو، ان سے دل شکن باتیں نہ کرو۔ آگے آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیوہ کو میت کی میراث سمجھ کر اس کے والی وارث نہ بنو، یعنی کہ بیوہ کو تنگ نہیں کرنا، نہ اسے تنگ کر کے اس کے مہر کا کچھ حصہ جو ہے وہ اڑانے کی کوشش کرو جو تم اسے دے چکے ہو۔ آگے آیت نمبر 20 سے 23 تک وہ رشتے جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، بس اس پارے کا اختتام اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی بھی میں تفصیل کچھ یہاں پہ آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ نے ان رشتوں کا ذکر کیا ہے جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ انسان کے لیے جو رشتے حرام کیے گئے ہیں ان میں اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی خالہ، اپنی پھوپھی، اپنی بھتیجی، اپنی بھانجی، اپنی رضاعی بہن، اپنی رضاعی والدہ، اپنی ساس، اپنی بہو، اپنی سوتیلی بیٹی اور اپنی سوتیلی ماں کے رشتے شامل ہیں۔ ان میں سے کسی سے بھی نکاح حرام ہے۔ یہ بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ اور برا چلن ہے۔ اسی طرح دو بہنوں سے بیک وقت شادی کرنا بھی حرام ہے۔ اس کے علاوہ وہ شادی شدہ عورت سے بھی نکاح کرنا ناجائز ہے جب تک کہ اسے طلاق نہ ہو جائے یا اس کا خاوند انتقال نہ کر جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سب رشتوں کو حرام قرار دینا اللہ کا قانون ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ رشتے ہمارے لیے حرام ہیں اور ہم ان سے نکاح نہیں کر سکتے، جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے، یعنی کہ ہم پر لازم کر دی گئی ہے۔ یہاں پہ چوتھے پارے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد میں یہاں پر تجوید اور جو آج کی دعا ہے وہ شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ لَتُبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اب اس کا ترجمہ، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے دیے جاؤ گے، پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے، یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں میں تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور یہ بھی یقینی ہے کہ تم کو ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی بہت سی باتیں، دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی، اور تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ بس یہ کچھ آیات تھیں اور ان کا ترجمہ۔ اب جو ہماری آج کی دعا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا او انصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما اور ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہے اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، آمین۔ تو یہ آج کی دعا تھی، اس کو آپ لوگ یاد بھی کر لیں اور اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بھی بنا لیں۔ اور آج ہمارا جو ہے وہ چوتھے پارے کا خلاصہ قرآن مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ کل جو ہے وہ 5واں پارہ ہم دیکھیں گے۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔